अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है लड़न रात हो विचरण रात ना हो। बावजूद इसके कि हर रोज़ अब्र छाया रहता है लेकिन बारिश नहीं होती। बारिश की आरजू हम हर रोज़ करते हैं लेकिन ये हो नहीं पाती, और अगर होती भी है तो बहुत कम कम। बारिश और जानदार का चोली दामन का साथ है। जैसा कि कुरान हकीम में फरमाया गया है कि सब जानदार पानी से पैदा हुए, कुछ ऐसे जो पेट के बल चलते हैं, कुछ ऐसे जो दो टांगों के हैं, और कुछ ऐसे जो चौपाए हैं। ख़वातीन व हज़रात, पानी से ही ये सारी आबादियाँ कायम हुई हैं, और अलीम मुतलक बेहतर जानता है कि कब बारिश करनी है और कब रोकनी है। लेकिन हम लालची बंदे हैं, हम अपने मकसद को देखते हैं और बारिश के लिए आरजुमंद हैं। एक मरतबा मैं बज़रिया रेल कार लाहौर से पिंडी जा रहा था। उस वक्त बारिश हो चुकने के बाद धूप निकल आई थी, लेकिन रेल कार के शीशे के ऊपर बेशुमार बड़े बड़े बारिश के कतरे मौजूद थे, और गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी हुई थी और मैं उन खूबसूरत कतरों को गौर से देख रहा था। एक कतरा अपनी जगह से फिसला और दरमियान में आकर खड़ा हो गया। फिर एक और कतरा एक और जानिब से आया और उस कतरे के साथ शामिल हो गया। वो थोड़ी देर को रुके रहे और फिर उस कतरे में से एक कतरा अलहदा होकर शुमाल की तरफ चला गया, एक जुनूब की सिमत चला गया, और मैं उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा कि इनमें से वो कौन है और वो दूसरा कौन है। यानी मैं उन कतरों में पहले और बाद में आने वाले कतरे में तमीज़ करने से कासिर था। इस तरह इंसान भी अपनों से मिलने की आरज़ू करता रहता है। किसी न किसी सूरत उसका ताल्लुक़ लोगों से हो, जबकि लोग ये समझते रहते हैं कि वो पैसों से है। उनके पास ज़्यादा दौलत हो, वो ख्याल करते हैं कि शायद ज़्यादा दोस्त होने से हमें ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी, इसलिए मेरे और आपके दरमियान दौलत हाइल हो गई है, जिसने हमारे दरमियान एक खलीज बना दी है। हम बड़ी कोशिश और हिम्मत के बावजूद एक दूसरे से उस तरह नहीं मिल सकते जैसे बेगर्ज और बेलौस अंदाज में बारिश का एक कतरा शीशे पर से फिसलता हुआ दूसरे से जा मिलता है और फिर उससे जुदा हो जाता है, और पता ही नहीं चलता कि कौन कौन था और क्या क्या था। इस मामले में हम इंसान कतरों से पीछे हैं। हम एक दूसरे से मिलने की बजाय पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये बात भी नहीं है कि ये दौर ही मादी आ गया है, बल्कि इंसान के बिल ही इतने बढ़ गए हैं कि वो उन्हें पे ही नहीं कर सकता और उन बिलों के चुंगल से निकल ही नहीं पाता, और ये बिल हमारी नाजायज़ ज़रूरतों के बाइस बढ़ गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि मेरी तनख्वाह या आमदन का 60 से 62% हिस्सा उन चीज़ों पर ख़र्च हो रहा है जो सन 1960 में होती ही नहीं थी। और हैरानी की बात यह है कि मैं सन 1960 में भी ज़िंदा था, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि उन सब चीज़ों के बग़ैर मैं सन 60 में हयात था। उस वक्त शैम्पू का तस्वुर नहीं था और हम लाल साबुन से नहाया करते थे। अब शैम्पू ख़रीदने के चक्कर में घर का बजट टेढ़ा हो जाता है। उस वक्त फ़ोटोस्टेट नाम की कोई मुसीबत नहीं थी। इस वक्त सिर्फ लाहौर के अंदर 1.25 करोड़ के करीब फ़ोटोस्टेट की मशीनें हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 लाख की फ़ोटोकॉपियाँ रोज़ाना होती हैं। अशफाक अहमद का ये प्रोग्राम सन 2003 में नशर हुआ था, और यह अंदाज़ा उस वक्त का है। स्कूल के बच्चे पहले हाथ से काम करते थे, अब फ़ोटोकॉपियाँ कराते हैं। अदालतों में भी जिस कागज़ की ज़रूरत नहीं भी होती, उसकी भी कॉपियाँ कराने की हिदायत की जाती है। ये इजाफी बोझ हम पर पड़ा है। आज से चंद साल कबल मोबाइल फ़ोन का कोई चक्कर नहीं था, अब हर कोई कानों को लगाए फिरता है। ज़िंदगी इनके बग़ैर भी चल रही थी, और बड़ी अच्छी चल रही थी। ये दबाव हैं जो इंसान के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन याद रहे कि आदमी कभी भी पैसे के बल पर चलकर दूसरे आदमी से मिल नहीं सकता। हम इंसानों से हसद भी करते हैं, गुस्सा भी रखते हैं और गीबत भी करते हैं, लेकिन आदमी का आदमी से मिलने को दिल फिर भी ज़रूर करता है, और इंसान इंसान से मिले बग़ैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। किताब लिख देने या दानश्वर बन जाने से इंसान मुकम्मल नहीं होता। एक आदमी बेचारा था, स्कूल टीचर ही होगा। उसने बीवी से खाना मांगा, आगे से इनकार हुआ तो उसने सोचा कि चलो पीर साहब से मिलाते हैं। तांगे वाले से कहा कि पैसे नहीं, ले चल, लेकिन उसने भी कहा कि पैदल ही चलो। उसने भी ख्याल किया कि मील 1.5 मील का रास्ता है, पैदल तय कर लेते हैं। वो काफ़ी रास्ता तय करके दरिया किनारे गया तो वहाँ पर भी पैसे तलब किए गए कि गुजरना है तो पैसों की अदायगी करो। अब उस गरीब ने अपनी धोती सर पर लपेटी और दरिया में छलांग लगा दी, और तैरता हुआ दरिया क्रॉस कर गया और चलता चलता पीर साहब के हुजूर पहुंचा। पीर साहब आला दर्जे के रेशमी बिस्तर पर तकिया लगाए मज़े से बैठे थे, और उनके इर्द गिर्द फलों के टोकरे रखे हुए थे और मिठाइयाँ और दीगर नेमतों के अंबार लगे पड़े थे।
پیر صاحب مرید کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور ابھی وہ بیچارہ بھوکا پیاسا گرتا پڑتا پیر صاحب کو درست طرح سے سلام بھی نہیں کر سکا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی ٹانگ آگے کر دی کہ اس کو دابو۔ وہ مرید تھوڑی دیر ٹانگ دباتا رہا تو پیر صاحب کہنے لگے کہ واہ بھائی واہ، ہم دونوں کو کتنا ثواب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب خدا کا خوف کریں، مجھے تو ثواب ہو رہا ہے، آپ کو کدھر سے ہو رہا ہے؟ پیر صاحب نے ناگواری سے ٹانگ پیچھے کھینچی اور کہنے لگے لو اب اکیلے ہی ثواب لیتے رہو۔ اس طرح آدمی کو آدمی کی ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، وہ انسان کی تلاش کرتا ہے۔ میری بھانجی کی ایک بیٹی ہے جسے پیار سے ببلی کہتے ہیں، وہ ساہیوال میں رہتی ہے۔ میری دوسری بھانجی کی بیٹی ٹینا اور ببلی بڑی گہری سہیلیاں ہیں، وہ ہم عمر ہیں۔ ٹینا لاہور میں رہتی ہے، کبھی کبھی کسی بیاہ شادی کے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساہیوال جانا پڑتا ہے۔ اس طرح ٹینا ایک بار جب ساہیوال گئی تو وہ دونوں ایک ہی بستر میں لیٹی ہوئی تھیں کہ آدھی رات کے وقت ٹینا کے رونے کی آواز آئی۔ ببلی کی ماں نے اس سے پوچھا کہ ٹینا کیا بات ہے؟ ٹینا روتے ہوئے کہنے لگی کہ ببلی مجھے مونگ پھلی نہیں دیتی۔ اس کی ماں نے کہا کہ ببلی کے پاس تو مونگ پھلی ہے ہی نہیں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ خالہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی میرے پاس مونگ پھلی ہوئی میں تمہیں نہیں دوں گی۔ وہ رو رہی تھی لیکن ببلی کے بستر سے نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ نہ ہونے کے تعلق کو بھی انسان کھینچ کے اپنی ذات کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اب بدقسمتی سے ہم نے تعلق کا باعث ڈھیر ساری دولت کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے بے خبر بے سود زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی وجہ روپے پیسے کی بہتاب ہے۔ اس پیسے نے نزدیکی کے بجائے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ جب میری آپا زبیدہ حیات تھیں تو جہلم میں ان کے پاس ایک ٹی وی سیٹ تھا۔ ان کے گھر ایک ادھیر عمر شخص پیچکس پلاس لے کر ان کا ٹی وی ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ روز ٹی وی ٹھیک کرنے آتا، صبح صبح آ جاتا، دوپہر اور شام کا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ میں بھی وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں 2 3 4 دن تک دیکھتا رہا اور میں نے دیکھا کہ 7ویں دن وہ ایک نئی ٹیوب لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ آپا جی اس ٹیلی ویژن کی ٹیوب خراب ہو گئی ہے، اسے یہ لگانے آیا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے لگا دو۔ اس نے وہ ٹیوب لگا دی تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن چلنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے آپا زبیدہ سے کہا کہ آپا یہ جو 7 دن کوشش میں رہا اور آپ نے اسے کوشش کرنے دی، اور اگر اس کی ٹیوب ہی بدلنی تھی تو پہلے ہی دن بدل دی ہوتی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ بیچارہ اتنے دن کس سے ملتا؟ اس کا بھی اتنے دن دل لگا رہا اور ہمارے گھر میں بھی رونق لگی رہی۔ خواتین و حضرات، اب بندہ بندے سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کا وہ پہلے سا رشتہ نہیں رہا ہے، اور اب یہ تعلق اور رشتہ ایک خواب بن چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھیر سارے ڈالر آ جانے سے آپ رچ ہو جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن آپ کی محرومیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کا سدباب ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آج اپنے بھائی بندوں سے دور ہوتے گئے اور ہمارے درمیان رکھنا آتا گیا تو خلیج بڑھ جائے گی، اور 2 طرح کے تعلیمی نصاب نے بھی ہمارے درمیان لکیر کھینچ دی ہے۔ اب آرٹ کے کلچر کے مظاہر اور شواہد میں بھی فرق ڈالا جا رہا ہے۔ بہاولپور میں ایک اسکول ٹیچر حبیب اللہ صاحب تھے، وہاں ایک کرم الہی صاحب بھی تھے، وہ بھی استاد تھے۔ وہ ایک ساتھ کافی عرصہ اکٹھے پڑھاتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جدا ہو گئے۔ ان میں بڑا پیار تھا۔ کرم الہی صاحب لاہور آ گئے جبکہ حبیب اللہ صاحب بہاولپور میں ہی رہے۔ ایک دفعہ حبیب اللہ صاحب بہاولپور سے ملتان گئے۔ ملتان بہاولپور سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ وہاں اپنا کام کرنے کے بعد رات کو بس پکڑ کر ساہیوال پہنچ گئے۔ ساہیوال بس اسٹینڈ سے یکا لے کر کرم الہی صاحب کے گاؤں چک گاف بے یا ای بی جو بھی تھا وہاں چلے گئے اور اپنے یار قدیم کے گھر پہ دستک دی۔ حبیب اللہ صاحب کہنے لگے کہ چائے تو میں لاری اڈے سے ہی پی آیا ہوں، چلیں اکٹھے چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان آیا ہوں، ساہیوال قریب ہی ہے، چلو کرم الہی سے مل آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بہاولپور سے ملتان اتنا سفر نہیں ہے جتنا ملتان سے ساہیوال ہے، لیکن وہ اس سفر کو قریب ہی کا نام دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے یار عزیز سے کہا کہ تم سے ملنا تھا، مل لیا، تمہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی اور اکٹھے فجر بھی پڑھ لی، اور اب میں چلتا ہوں۔ کرم الہی صاحب نے بھی کہا کہ بسم اللہ، آپ کے دیدار سے دل خوش ہو گیا۔ خواتین و حضرات، ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا بیچارہ شہر بھی ہے جہاں بڑے پھول اور باغ ہیں، وہ بڑا خوبصورت بھی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی کسی سے ملنے نہیں جاتا، بلکہ کام کی غرض ہی انسان کو وہاں لے جاتی ہے۔ وہ شہر اسلام آباد ہے۔
میں یہ کہتے ہوئے معافی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں جب گیا ہوں کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوں اور کام کے ہو چکنے کے بعد فوراً وہاں سے لوٹ آیا ہوں۔ مجھے اس بات کی وجہ سے اسلام آباد پر پیار بھی آتا ہے۔ وہاں میرے بہت پیارے دوست بھی رہتے ہیں جن میں نادر، عمار اور فراز بھی ہیں، لیکن وہاں جانا صرف کام کی غرض سے ہی ہوتا ہے۔ جوں جوں انسان کے درمیان فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اور نظر نہ آنے والی دراریں پڑتی جا رہی ہیں، انسان بیچارہ ان فاصلوں کو پیسوں کی کمی سے جوڑ رہا ہے اور اس نے سارا زور معاشی پوزیشن بہتر کرنے پر لگا رکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر معاشی صورتحال اچھی ہو گئی اور انسانوں کا منہ ایک دوسرے کے مخالف رہا تو پھر ان پیسوں ڈالروں کا آخر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے طور پر سوچنا پڑے گا کہ چاہے ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی رہے لیکن بچھوڑا تو نہ ہو۔ جس طرح پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ لڑن رات ہو وچھڑن رات نہ ہو۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو سنیما دیکھنے جایا کرتے تھے۔ عام طور پر گھر والے ہمارا سنیما جانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہم چلے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں سنیما کے ٹکٹ خریدنے کے لیے لکشمی چوک میں ایک قطار لگتی تھی۔ ایک دفعہ ہم قطار میں کھڑے تھے اور قطار بہت لمبی تھی۔ اس قطار میں ایک بڑی داڑھی والا آدمی بھی کھڑا تھا۔ اس نے پرانی سی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی حیت کچھ اچھی نہ تھی۔ نوجوان جو اس شخص کو اور اس جیسے دیگر لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ویسا ہی ایک نوجوان وہاں تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ بابا جی آپ فلم دیکھنے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو نوجوان نے غصے سے کہا کہ پھر تم قطار میں کیوں پھنسے کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں لوگوں کے قریب آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنی قربت اختیار نہیں کرنے دیتا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس غرض سے ہر روز لائن میں آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور اس طرح میرے ہر طرف آدمی ہی آدمی ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے نہ کبھی فلم دیکھی ہے اور نہ دیکھنی ہے۔ ایسے ترسے ہوئے لوگ بھی ہیں اور اس قسم کے بے شمار لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو انسانی کندھے کی ضرورت ہے، لیکن بیچارے انسان کا یہ المیہ ہے کہ وہ ایسا ہی گھبرایا رہتا ہے۔ مجھے وہ بابا اب بھی یاد ہے جو ایک دن اپنی 80 سال کی بوڑھی بیوی کو مر جا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ بابا آخر قصہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ دوائی نہیں کھاتی اور اگر اس نے دوائی نہ کھائی تو مر جائے گی۔ میں نے وہ دوائی دیکھی تو وہ عام سی ملٹی وٹامن کی گولیاں تھیں، کسی خاص بیماری کی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ بابا تو 90 سال کا ہے اور یہ 80 سال کی بڑھیا، اب تو اس سے مرنے دے، تو نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو بابا کہنے لگا صاحب جی اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ اینٹیں پاتھنے والوں کی بیٹی ہے اور روڑے اکٹھے کرنے والوں کی اولاد ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے لوگ آپ کے شہر میں ابھی بھی موجود ہیں جو اس لیے قریب قریب بیٹھے ہیں جو دوسروں کو بکھرنے سے بچا لیتے ہیں۔ میری اپنی ذاتی آرزو ہے کہ پیسہ واقعی ضروری چیز ہے لیکن انسان کا احترام زیادہ لازمی ہے، اس سے آپ کو زیادہ خوشی، محبت اور لو عطا کر سکتا ہے جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ میری دعا اور آرزو ہے کہ ہم سب انسانوں کے قریب آئیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے ببلی اور ٹینا کی لڑائی کی صورت میں یا گورنمنٹ کالج کے عقب میں رہنے والے اس بڈھے بابے کی طرح جو اپنی بوڑھی بیوی سے لڑ رہا تھا اور اس کی لڑائی میں بے پناہ محبت پنہاں تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔